प्रोग्राम नंबर 96। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदाए पाक ने कायम की है। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। इस प्रोग्राम से 3 प्रोग्राम पहले हमने नबियों के पैगाम की दोहराई शुरू की थी। खुदावंद कदूस की मदद से आज हम ये दोहराई ख़त्म कर लेंगे। हमारे इस मौजूदा प्रोग्राम का नाम है तमाम हुआ। हमें मालूम है कि खुदा पाक ने अपनी पाक किताब यानी किताब मुकद्दस को या पाक कलाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, जो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है। पुराना अहदनामा खुदा के शानदार और जलाली कामों को बयान करने वाली किताब का पहला हिस्सा है। इस किताब में तौरेत शरीफ, मज़ामीर या ज़बूर की किताब और नबियों की दूसरी किताबें हैं। खुदा के इस कलाम के पहले हिस्से में हमने देखा कि हमारे बाप आदम ने खुदा कादिर की नाफरमानी का गुनाह किया। ये उसने अपनी सारी आल औलाद को शैतान की बादशाही में धकेल दिया। तो हमने ये भी सीखा कि खुदा ने एक कुदरत और इख्तियार वाले नजात दहिंदे को दुनिया के लोगों के पास भेजने का वादा किया, ताकि जो लोग उसे कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, वो उन्हें शैतान और गुनाह की गुलामी से छुड़ाए और लौटा कर उन्हें दोबारा खुदा की बादशाही में वापस लाए। ये पुरसरार और खूबसूरत भेद से भरा हुआ पुरउमीद वादा इस पुराने अहदनामे की जान है। नजात दहिंदे को दुनिया में भेजने के मंसूबे को आगे चलाने के लिए खुदा ने बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम को बुलाया और उसे कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। यूं हमने देखा कि खुदा ने हजरत इब्राहिम को इसराइली कौम का बाप और जद अमजद बनाया। इसी कौम से नबी और पैगंबर निकले जिन्हें किताबें दी गईं, और दुनिया का नजात दहिंदा भी इसी कौम से निकला। 1500 साल तक खुदा बनी इसराइल से हम कलाम होकर अपना कलाम नाजल फरमाता रहा, जो उसने अपने बहुत से मुख्तलिफ लोगों यानी हज़रत मूसा से लेकर हज़रत यूहन्ना इस्तबागी तक उनके दिलों और दिमागों में डाला। उन नबियों के वसीले खुदा ने साबित किया कि हर बशर खताकार और ऐबदार है, और उनकी मार्फत जाहिर किया कि वो पाक निजात दहिंदा उनके पास भेजेगा, जो अपने खून की कीमत से उनको खरीदेगा और उनके गुनाहों के फिदिये में अपना खून बहाएगा। यूं उन्हें शैतान, गुनाह, मौत और दोज़ख जैसे ज़बरदस्त दुश्मनों से छुड़ाएगा। हमने देखा कि पुराना अहद जो खुदा ने गुनहगारों से बांधा, उस अहदनामे का तकाजा जानवरों की कुर्बानी था। उस अहद ने वाजे कर दिया कि बगैर खून बहाए गुनाह की मुआफ़ी नहीं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। पहली नस्ल जो जानवरों की कुर्बानी चढ़ाती रही, वो गुनाह का हकीकी फिदिया नहीं बन सकती थी, क्योंकि आदमी की कीमत और जानवर की कीमत बराबर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक खिलौना कार है, तो क्या मैं कार फरोश के पास जाकर उस खिलौना कार के बदले असली कार या मर्सिडीज ले सकता हूँ? यकीनन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी खिलौना कार की कीमत और असली कार की कीमत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह इब्तदाई ज़माने में खुदा ने लोगों से जो जानवरों की कुर्बानियाँ मांगी, वो गुनाह को बिल्कुल ख़त्म ना कर सकी, क्योंकि जानवरों की कीमत और है और आदमियों की कीमत और। हमने देखा कि जानवरों की कुर्बानी उस नजात दहिंदे की असली कुर्बानी की एक तस्वीर थी, जिसे खुदाए पाक ने दुनिया में भेजना था, जो नया अहद लेकर आया। जानवरों की कुर्बानी आर्जी तौर पर गुनाहों को ढांप सकती थी, मगर मुकम्मल तौर पर मुआफ नहीं करा सकती थी, गुनाहों को मिटा नहीं सकती थी। किताब मुकद्दस का दूसरा हिस्सा नया अहदनामा या अंजील मुकद्दस है। ये वो मुआहदा है जो खुदा ने इंसानों के साथ आसमान से आने वाले नजात दहिंदे के खून के वसीले किया। अंजील मुकद्दस यसुम मसीह नजात दहिंदे की कहानी है, जिसने जानवरों की कुर्बानी की तस्वीर को मुकम्मल किया, और ये उस वक्त हुआ जब उसने अपना खून सलीब पर बहाया, ताकि हमें गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाए।
نجات دہندے کو آسمان سے کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ ہر بشر گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ گنہگار کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ مثلاً ایک عورت اپنے سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے جا رہی ہے، کیا وہ کسی دوسری کا پانی کا گھڑا اپنے سر پر اٹھا لے گی جبکہ اس کا اپنا گھڑا ہی بہت بھاری ہے؟ نہیں۔ اسی طرح کوئی گنہگار دوسرے گنہگار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تاہم یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، اسے خدا نے آسمان سے بھیجا تھا، اور وہ ہر گناہ سے پاک تھا، بے عیب تھا اور بالکل پاک پوتر تھا۔ خدا کا پاک بیٹا اور پاک روح تھا۔ وہ پاک کلام تھا جو ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تھا اور اب بھی ہے۔ وہ ایک پاک دامن کنواری سے پیدا ہوا، اس لیے اس کی جسامت تو ہم جیسی تھی، مگر اس کی حیت اور کرتوت ہم جیسے نہ تھے۔ اس پر گناہ کا کوئی بوجھ نہ تھا، کیونکہ وہ خود لا خطا ہستی تھا۔ اسی سبب سے خدا نے چاہا کہ وہ ہم سب کے گناہ کا بوجھ اس پر لا دے۔ یسوع مسیح کی پاک ذات ہماری تقصیروں کے سبب گھائل ہوئی اور اسے مصلوب کیا گیا، اور پھر وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہمیں نئی اور لافانی زندگی کا وارث بنائے۔ وہ موت، قبر، شیطان اور گناہ پر غالب آیا۔ ہم سب گناہ کی گہری کھائی میں پیدا ہوئے، اور ہمیں بچانے والا کوئی شخص دنیا میں موجود نہیں۔ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف یسوع المسیح جو اوپر سے آیا ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے تو وہ آپ کو گناہ کی گہری کھائی سے باہر نکال دے گا۔ وہ آسمان سے اتر آیا تاکہ بنی آدم کو ان کے گناہوں سے چھڑائے۔ اب وہ اپنے ایمانداروں کا درمیانی اور وکیل بن کر آسمان پر پھر چلا گیا ہے۔ خدا کا کلام اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دے دیا تاکہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہگاروں سے جدا اور آسمان سے بلند کیا گیا ہو۔ وہ گناہ کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہم نے انجیل مقدس میں دیکھا کہ جب یسوع مسیح زمین پر تھا تو کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ جن لوگوں نے یسوع کو پہچانا انہوں نے بڑی خوشی منائی۔ وہ جان گئے کہ ہزاروں سال سے خدا کے پیغمبر منادی کرتے چلے آئے ہیں کہ مسیح دنیا میں آئے گا۔ اب وہ اس مسیح کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے یسوع کے شاگردوں میں ایسے بھی دیکھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا۔ اس کے برعکس یسوع کے زمانے کے بہت سے لوگ یسوع کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔ اس کے متعلق خداوند کا کلام یوں بیان کرتا ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یسوع مسیح کے کیے ہوئے معجزوں کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور گواہی دی۔ یسوع بیماریوں، طوفان، بدروحوں، گناہ اور موت پر غالب آیا، اور سب نے دیکھا، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے یسوع کو نہ پہچانا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے، کیونکہ شیطان نے ان کی عقل کو اندھا کر دیا تھا۔ بھیڑ اس کو چھوتی، اس پر گرتی، مگر اس کی حقیقت کو نہ پہچان سکی۔ وہ سمجھے کہ یسوع نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، لیکن اس حقیقت پر ایمان نہ لائے کہ خدا تعالیٰ کی ساری معموری اس میں بستی ہے۔ یہودی دین کے سرداروں نے تو یسوع کو بڑی بری طرح رد کیا۔ وہ یسوع کے خلاف حسد کی آگ میں آگ بگولا ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے اسے کیلوں سے جڑ کر صلیب پر چڑھا دیا، مگر خدا کا ازل سے بنایا ہوا منصوبہ یہی تھا۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت خدا کے اس منصوبے کے عین مطابق تھی، جس کی نبوت خدا کے پاک نبی صدیوں سے کرتے چلے آئے تھے۔ اسی سبب سے جب رات کے وقت سردار کاہنوں نے قتل کرنے کے لیے یسوع کو پکڑا تو یسوع نے پطرس سے، جو یسوع کو بچانا چاہتا تھا، کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں
اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا۔ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ یسوع کو معلوم تھا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ گناہگاروں کے واسطے اپنی جان دینے اور اپنا خون بہانے اس دنیا میں آیا، اور بالکل نبیوں کے صدیوں پہلے سے کہے ہوئے کہ عین مطابق پورا ہوا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا برہ اور دوسرے جانوروں کی قربانیوں کو جو مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ تھی وہ پوری ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے اپنی روح خدا باپ کو سونپنے سے پہلے آخری بات کیا کہی تھی؟ جی ہاں، کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع نے زور سے پکار کر کہا کہ تمام ہوا، اور اپنی جان دے دی۔ جب یسوع نے جان دی تو پاک ترین مقام کا پردہ فوراً اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ یسوع نے بلند آواز سے کیوں پکارا کہ پورا ہوا، اور پاک ترین مقام کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے کیوں ہوا، جس پر وہ برے کا خون چھڑکتے تھے تاکہ ان کے گناہ ڈھانپے جائیں؟ خدا نے اس پردے کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یسوع نے اعلان کیا کہ تمام ہوا، تاکہ ہر کوئی جان جائے کہ یسوع کے خون کے وسیلے بنی آدم کو گناہوں کی معافی مل گئی ہے، اور اب وہ خدا کی ابدی حضوری میں رہنے کے حقدار بن گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلے نبیوں کی نبوت کو پورا کیا اور جانوروں کی قربانیوں کا مطلب پورا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہو کر یسوع نے ثابت کر دیا کہ اس نے گناہ کی جو قیمت چکائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی وہ کامل قربانی ہے جو خدا نے لوگوں کے گناہوں کے لیے دی اور قبول کی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم نبیوں کے پیغام کی دہرائی ختم کرتے ہوئے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام سے اس کامل اور آخری قربانی کے متعلق پیش کی جانے والی آیات سنیے، یعنی اس قربانی سے متعلق جو یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر صلیب پر گزرانی تاکہ وہ گنہگاروں کو رہائی بخشے۔ خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل ان کو گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی بار گزران کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو
پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اور کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ آج کے اس کلام کے ذریعے آج کے روز خدا ہر سننے والے کو خبر کر رہا ہے کہ نجات کی اس واحد راہ کو جو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے کھلی ہے اسے ہرگز بھولنا نہیں۔ جو خدا کی مہیا کی ہوئی قربانی کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ اس کے بعد خطا کی کوئی قربانی نہیں، یعنی یہ ختم قربانی خطا ہے۔ اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی سچی عدالت ہے اور کوئی گناہ کی قربانی نہیں ہے اور نہ ہوگی، اور یہ عدالت بغیر رحم و ترس کے ہوگی۔ یسوع مسیح کی قربانی کامل اور آخری قربانی ہے جو خدا نے خود دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع نے صلیب پر بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تمام ہوا۔ چونکہ یسوع خدا پاک کا پاک کلمہ ہے، اس لیے جب یسوع نے کہا کہ تمام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ تمام ہوا۔ اور تیسرے روز خدا نے یسوع کو قبر سے زندہ اٹھا کر پکا ثبوت دے دیا کہ اس نے گناہ کی خاطر دی گئی قربانی یسوع کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ یسوع نے آپ کے گناہوں کی قیمت اور جرمانہ بھر دیا ہے؟ اس کی قربانی پر یقین کیجئے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع نے آپ کی خاطر نجات کا کام پورا کر دیا ہے؟ یا پھر آپ اب تک اپنے نیک اعمال کے ذریعے خود کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں؟ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔